इस्लाम की आप सबके साथ हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो मैं माजरत खा हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैं एक्चुअली अभी घर पे पहुँचा हूँ और कोई भी इंतज़ार कर रहे थे। एक्चुअली मेरे से बात नहीं हुई। अगर बात होती तो कुछ टाइम डिसाइड होता तो फिर मैं जैसे कैसे भी मैं ज़रूर पहुँचता, क्योंकि मेरे साथ टाइम डिसाइड नहीं था तो किससे बात करनी है किससे नहीं करनी। तो ये है कि मैं भी मौजूद हूँ, तो ये है कि डिसाइड कर लेते हैं किस मौजूद पे बात करनी है और कैसे करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाकसार बुरहान अहमद बात कर रहा है। मेरे से कोई दोस्त शायद नेमत साहब हैं या नेमत मसीह कोई नाम है, वो दोस्त शायद कोई बात करना चाहते हैं। तो अगर हों तो बेशक मुझे वॉइस कर दें, तो फिर हम उन्वान और वक़्त जो है मुकर्रर कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बुरहान साहब, खुदावन आपको बरकत दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। तो सर आप कौन सा टॉपिक किस पर बात करना चाह रहे हैं, और मुझे ये ज़रूर बता दें कि कौन सा टॉपिक आप पसंद करते हैं। जिस टॉपिक पे बोलेंगे उसी टॉपिक पर ज़रूर हम बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम, मैं असल में बाइबल पर ही बात करूँगा। बाइबल से हट के मैं कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। तो एक दो मेरे नज़दीक समझने वाली बातें हैं जो मैं समझना चाहता हूँ। एक तो ये बात है कि क्या मसीह खुदा के बेटे हैं, क्योंकि आमतौर पर जो लोग हैं, ईसाई हैं, हमारे दोस्त ईसाई भाई जो हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। एक तो ये टॉपिक पे कुछ मैं पूछना चाहूँगा, कुछ समझना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि जो ये कहा जाता है कि मसीह अलैहिस्सलाम हमारे लिए जो है वो सलीब पे चढ़े और कफ़ारा हो गए, तो ये कफ़ारा का क्या मज़मून है, इसको मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। इन दोनों में से जो भी टॉपिक मुकर्रर कर लें, उसके एक के बाद दूसरे को फिर हम टच कर लेंगे, तो जिस तरह आप मुनासिब समझें। और दूसरा ये है कि कुछ ग्रुप के जो है वो रूल्स जो है, रूल रेगुलेशन है, वो ज़रूर बताना कि रूल क्या है इस ग्रुप का, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त ऐड हुआ हूँ। और जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, और वो भी ज़रूर यहाँ शेयर कर दीजिए जो भी एडमिन हजरात हैं। तो ये ज़रूर काम कर देना ताकि हम उसी तरीके से उसी हिसाब से बातचीत कर सकें। हाँ जी बुरहान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये दो टॉपिक जो रखे हैं, ये अक्सर ये इन पर बात हो चुकी है बहुत सारे लोगों पर, और लेकिन फिर भी कि मैंने आपको पास्टर जाहिद शफीक से भी बात करते हुए इस टॉपिक पर सुना हुआ है, फिर मैंने शगुफ्ता से भी बात आपकी हुई सुनी है, और फिर मैंने और काफ़ी लोगों से आपने बात की है, मैंने सुना हुआ है। तो फिर भी मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, और पहले हम बेटे की बात करेंगे कि बेटा किस तरीके से हम कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम, बात यह है कि इस दो जो टॉपिक मैंने आपको बताया है ना, इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर भी मेरी सैर हासिल बहस नहीं हुई है, ना हमने कोई बात की है, ना ये टॉपिक मुकर्रर हुआ था। जो पास्टर जाहिद शफीक साहब के साथ टॉपिक हमारा डिसाइड हुआ था वो ये था कि क्या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की मौत सलीब पर हुई है कि नहीं। उन्होंने ये साबित करना था कि वो सलीब पे मरे हैं, तो मैंने ये साबित करना था कि उनकी सलीब पे मौत नहीं हुई। तो इसी के ऊपर हमारी डिबेट हुई थी और काफ़ी प्रोग्राम हमारे हुए थे। लेकिन ये जो दो टॉपिक मैंने आपको दिए हैं बुनियादी टॉपिक हैं, उसके बाद और भी बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन ये है कि इसके ऊपर कभी किसी से बात नहीं। शगुफ्ता मैडम से भी जो बात हुई है वो और टॉपिक्स के ऊपर हुई है, वो भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। कोई उन्होंने भी खुल के किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है वो मेरे से बात नहीं की है।
تو میں چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر یہی پہلا ٹاپک لینا چاہتے ہیں کہ ہم مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہیں، تو اس کے اوپر ہی بات کر لیں گے. تو آپ بتا دیجیے آپ کو کون سا ٹائم سوٹ کرے گا، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا عمران صاحب، ٹھیک ہو گیا. ہم بیٹے پر بات کریں گے کہ بیٹا ہم کس اینگل سے کہتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں. اور آپ شروع کیجئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اور آپ ضرور پوچھیں سر، کوئی ایسا ایشو نہیں، آپ پوچھیں. اور جس طریقے سے ہم مانتے ہیں، جیسے ہم مانتے ہیں، اس طریقے سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. جی محترم، بات یہ ہے، پہلے تو آپ مجھے سمجھائیں گے نا کہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہیں اور کس وجہ سے مانتے ہیں. چونکہ آپ مانتے ہیں، میں تو نہیں مانتا کہ کوئی شخص اس دنیا میں پیدا ہو کر خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے. تو یہ میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. چونکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ بتائیں مجھے کہ وہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے کس طرح سے ہیں. جی برہان صاحب، بات یہ ہے کہ روحانیت کے اعتبار سے، اور نوز باللہ کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جسمانی بیٹا ہے تو وہ یہ سراسر غلط ہے. یہ روحانیت کے اعتبار سے مانتے ہیں ہم تو کہ کیا اللہ تعالیٰ نیچے آیا، نوز باللہ کہ نیچے آیا، بی بی مریم سے شادی کی، نوز باللہ. یہ جو ذہن ہے، یہ جو سوچ ہے، اس کو ختم کرنی پڑے گی. روحانیت کے اعتبار سے ہم انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں کہ اگر ہم کوئی بھی مسیح یہاں آ کر کہہ دے کہ ہم اسے جسمانیت کے اعتبار سے مانتے ہیں، تو پھر تو یہ کہ شرک ہے. ٹھیک ہے، یہ شرک ہے. اور خدا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک ہی خدا، فقط اسی کی بندگی کرنا اور اسی کے سجدہ کرنا، نہ تراشی ہوئی مورت کو سجدہ کرنا، نہ ہاتھ کی بنائی مورت کو سجدہ کرنا، نہ تراشی ہوئی مورت کو. اوپر آسمان سے آ جائے، زمین سے آ جائے، یا زمین کے نیچے سے آ جائے، کسی کو سجدہ مت کرنا، کیونکہ میں واحد خدا ہوں، میں ایک غیور خدا ہوں. جی محترم، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ روحانیت کے اعتبار سے آپ ان کو بیٹا کہتے ہیں. تو کیا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے ہی خاص لفظ ہے روحانی اعتبار سے بیٹا، یا اور بھی بیٹے ہوئے ہیں روحانی؟ ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اگر مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو کیا میں خدا کا بیٹا نہیں بن سکتا؟ آپ خدا کے بیٹے نہیں بن سکتے روحانی لحاظ سے؟ تو یہ ذرا مجھے بتا دیجیے. اگر تو ہم جسمانیت کے اعتبار سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو پھر آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ آپ نہیں مانتے، وہ آپ دیکھیں، وہ آپ کا ایک مذہب ہے. آپ جس طریقے سے آپ کو خدا کا کلام کہتے ہیں، آپ نے اسی طریقے سے چلنا ہے. ہمارے جو بائبل میں لکھا ہے، ہمیں اسی طریقے سے چلنا ہے. ہم نے بائبل کو فالو کرنا ہے، کسی انسان کو فالو نہیں کرنا. جو بائبل میں لکھا ہے ہم نے اس بات کو فالو کرنا ہے، نہ کہ انسانوں کی باتوں کو فالو کرنا ہے. اور یہ انسان کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں، یہ خدا کے اعلان سے لکھی ہیں. اور جو خدا کا کلام ہے وہ جیسے ہمیں ملا ہے، ہم نے اسے اسی طریقے سے فالو کرنا ہے. جی بالکل سر، یہی تو بات ہے. اگر آپ روحانیت کے اعتبار سے اس طریقے سے چلتے ہیں، نہ آپ میں گالی ہو، نہ آپ میں حسد ہو، نہ آپ میں نفرت ہو، نہ آپ میں جلسی ہو، نہ آپ میں جھوٹ فراڈ ہو، اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بھی بیٹے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مسیح کو بیٹا کس طریقے سے ہم کہتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں اور سب کچھ سمجھتے ہیں. اور اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، گناہ انسان کو
خدا سے جدا کر دیتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو؟ جی محترم، میں نے آپ سے یہی پوچھا ہے، میں زیادہ لمبا تو میں نے سوال نہیں کیا، میں نے یہی آپ سے صرف پوچھا ہے، درخواست کی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسیح علیہ السلام جو خدا کے بیٹے ہیں ان میں اور کوئی اور اگر خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کہے اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ مسیح علیہ السلام میں کیا خاصیت ہوگی کہ جو دوسرے کو اگر کوئی خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے اس میں وہ خاصیت نہ ہوئی؟ کیونکہ دونوں خدا کے بیٹے ہیں، مثلا میں بھی خدا کا بیٹا ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی خدا کا بیٹا ہوں، تو میرے میں اور پھر مسیح میں کیا اس میں خاصیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ذرا میں سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، میں بھی ایک عورت سے پیدا ہوا ہوں، اور انہوں نے بھی 9 ماہ اپنی ماں کے کوکھ میں ٹائم گزارا، میں نے گزارا، انہوں نے اپنی والدہ کے دودھ پیا، میں نہیں پیا، تو ان میں اور میرے میں کوئی فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کیا میں خدا کا بیٹا نہیں بن سکتا؟ جی برہان صاحب، بات یہ ہے کہ ہم میں اور ایک خدا کا بھیجا ہوا نبی جس کو خدا مخصوص کر کے اس دنیا میں بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے نبی آئے، بہت سارے نبی آئے، اور کسی کو یہ بیٹا کا یہ جو بات کہی گئی بیٹے کی، آپ نے کہا یہ سارے بیٹے تھے، خدا کے بیٹے تھے، روحانیت میں سب خدا کے بیٹے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مسیح میں کیا کوالٹی تھی، کیا ان میں ڈفرنٹ تھا، اور ان میں ڈفرنٹ کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے، لنگڑوں کو چلاتے تھے، کوڑیوں کو پاک کرتے تھے، اور جتنے کوئی بھی فالج کے مریض آ جائے، کوڑ کے مریض آ جائے، جیسے بھی ہوں وہ انہیں شفا دیتا تھا۔ یہ ان کی کیا ہے، ہم میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو مسیح میں تھی۔ دیکھیں، آپ کی والدہ کے پاس فرشتہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور آپ کی والدہ کے پاس فرشتہ نہیں آیا اور آ کے پیغام نہیں دیا، ٹھیک ہے، آپ ایک خون سے پیدا ہوئے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ نہ وہ خون سے نہ وہ جسم سے بلکہ خدا کے روح سے پیدا ہوا ہے، اور خدا کے روح سے پیدا ہونا، جب بی بی مریم کے پاس فرشتہ آیا تو وہ تو ڈر گئی، ٹھیک ہے، اور آپ اور میں جو ہے ہم اپنے ماں باپ کے ملاپ سے اس دنیا میں آئے، لیکن ہم میں وہ تخم جو آدم علیہ السلام کے اندر گناہ تھا وہ ہماری زندگی میں تھا، لیکن مسیح کے اندر وہ تخم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہمارا اس دنیا میں آنا، یہ جب تک انسان ایک دوسرے سے ملتا نہیں اور ایک دوسرے سے جب ملتا ہے تو پھر ہم گناہ سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آدم علیہ السلام نے جب گناہ کیا اور نافرمانی کی اور گناہ ہوا، باغ عدن سے باہر آ گیا، اور پھر جب وہ خطا وہ ساری دنیا میں پھیل گئی، ٹھیک ہے، اور ہم میں وہی گناہ اندر آ رہا ہے جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، توبہ کر کے اپنے گناہوں سے چھٹکارا نہیں پاتے تو ہم اس دیش پر نہیں آتے۔ اور ہم میں اور مسیح میں بہت فرق ہے۔ مسیح بن باپ کے ہے، ہم باپ کے، ہمارا باپ ہے، آپ کا باپ ہے، یہ ڈفرنٹ ہے، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ جی محترم، میں تو اس طرف جا ہی نہیں رہا، بحیثیت بیٹا کیا دوسرے نبیوں نے معجزات نہیں دکھائے؟ دوسرے نبیوں نے بھی بہت سے معجزات دکھائے ہیں، اگر مسیح نے بھی معجزات دکھائے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ باقی نبیوں کے بھی معجزات موجود ہیں، بہت سے نبیوں نے اور نبیوں نے بھی مردے زندہ کیے ہیں، تو اس لحاظ سے تو پھر مسیح کی کوئی ایسی خاصیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جتنی صفات آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیا مسیح نے، وہ کیا مسیح نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جن کے وعدے کیے تھے مسیح علیہ السلام نے، وہ تو ان کے وعدے پورے نہیں ہوئے کہ میں یہ معجزہ دکھاؤں گا، میں وہ معجزہ دکھاؤں گا،
تو باقی کوڑیوں کو شفا دینا یہ وہ، کیا یہ آپ جسمانی کوڑیوں کو شفا مانتے ہیں؟ جب آپ روحانی لحاظ سے بیٹا مانتے ہیں تو کیا وہ واقعی جسمانی مردے تھے جن کو انہوں نے زندہ کیا؟ کیا وہ جسمانی اندھے تھے جن کو انہوں نے آنکھیں بخشیں؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ تو اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں نے صرف آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ کی بائبل کسی اور کو بھی خدا کا بیٹا کہتی ہے، مسیح کو بھی خدا کا بیٹا کہتی ہے، تو ان دونوں میں خاصیت میں کیا فرق ہے؟ دونوں تو خدا کے بیٹے ہیں اور بیٹے دونوں برابر ہیں پھر۔ جی محترم، آپ نے ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں بن باپ کے پیدا ہوئے، تو آپ کی بائبل کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا اور وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو پھر بھی ان کی ماں تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، تو پھر مرتبہ بیٹے کے لحاظ سے مرتبہ جو ہے وہ پھر آدم علیہ السلام کا بڑا ہوا، مسیح کا چھوٹا ہوا۔ تو ایسا ہم کیوں نہ مانیں؟ ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے نا اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے نا بیٹی کے بات ہم اس پر بات کرتے ہیں، پھر یہ ٹاپک تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب جو مسیح نے کہا جو نہ کہا وہ بات کی باتیں ہیں۔ اب جو بیٹے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کے اور آپ کی والدہ کے ملاپ سے، آپ کے باپ اور اپنی والدہ کے ملاپ سے۔ میں پیدا ہوا ہوں تو میرا باپ اور میری ماں کے ملاپ سے، لیکن وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے؟ خدا کے روح سے پیدا ہوئے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے، اور اس میں روح اللہ کہا گیا ہے۔ روح اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں۔ جی سر، اس کا میں آپ کو حوالے دوں گا، ایسے بات نہیں میں کروں گا، ہوا میں تیر نہیں چلاؤں گا۔ آپ نے بائبل پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کی اسٹڈی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ظاہر کی بیٹی کے پاس گیا تو وہ مری ہوئی تھی۔ پھر ایک بیوہ کی جس کو دفنانے جا رہے تھے، جس کے بیٹا کو، نین شہر کی بیوہ کو، وہ قبرستان تک چلے گئے تھے، وہاں جا کر مردہ زندہ کیا۔ یہ جسمانی زندگی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کی اسٹڈی ہے، آپ کو پتہ ہے، اگر آپ حوالہ بولیں گے حوالہ بھی ضرور مل جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جسمانی مردے زندہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی محترم، اس وقت ہم قرآن کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب ہم قرآن کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں بات الٹ جائے گی۔ مجھے صرف بائبل سے سمجھنا ہے۔ میں نے آپ سے مختصر سوال یہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ تو پھر اس سے اونچا مرتبہ رکھتے ہیں، وہ تو پہلے بیٹے ہوئے پھر اللہ کے۔ تو آدم جو ہیں وہ زیادہ خدا کے مقرب نہ بنے روحانی لحاظ سے، تو مسیح جو ہیں وہ تو اس سے ان کا درجہ نیچے ہو جاتا ہے۔ یہ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے پھر؟ جی محترم، میں ابھی تو اس طرف معجزات کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا، وہاں جب ہم جائیں گے تو پھر وہاں الگ سے بات کر لیں گے۔ ابھی تو ہم صرف بیٹے کی بات کر رہے ہیں۔ جو میں نے بات کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ تمام چرند پرند جتنے تھے بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ زیادہ بڑی فضیلت نہیں رکھتے اس سے جو ایک بغیر باپ کے پیدا ہو، ماں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چرند پرند جتنے پیدا کیے گئے یہ تو پھر افضلیت رکھتے ہیں اس لحاظ سے کہ حضرت آدم ماں سے پیدا ہوئے، اور یہ چرند پرند اور آدم جو تھے یہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ جی سر، دیکھیں، آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، نافرمانی کی، خدا کی نافرمانی کی۔ مسیح نے کہاں نافرمانی کی اور کہاں پر غلطی ہوئی ان سے؟ مسیح نے تو ہاتھ کھڑا کیا کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھلے بن باپ کے بن ماں کے پیدا ہوئے، لیکن ان میں گناہ پایا گیا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جی محترم، یہ پھر بات اور طرف چلی جائے گی۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، آپ نے کہا آدم نے گناہ کیا، تو حضرت مسیح کس سے پیدا ہوئے؟ عورت سے پیدا ہوئے،
کیا حضرت مریم گناہگار نہیں تھی؟ کیا وہ ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئی تھی؟ تو جب مریم گناہگار تھی، مریم کے خون میں جب گناہ تھا، تو وہ حضرت مسیح میں کیوں نہ آیا؟ وہ مسیح میں بھی پھر آتا ہے، کیونکہ ماں کا خون بچے کی پرورش کرتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نا خون میں گناہ آ گیا، تو حضرت مریم بھی تو پھر گناہگار تھی نا۔ تو جب وہ گناہگار تھی تو اس کا مطلب ہے جو مریم سے پیدا ہوا مسیح وہ بھی گناہگار ہے۔ تو یہ کہاں ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوئے؟ وہ گناہگار ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ ایک آدمی ایک سبزی بنائے، پاک صاف دھو دھا کے، اور ایک ہنڈیا میں ڈالے جس میں 2 مٹھی پہلے ہی ریت پڑی ہوئی ہو، تو اس میں سبزی پک کے جب باہر نکلے گی تو کیا وہ جو ریت اس ہنڈیا میں پڑی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو کے باہر نہ آئے گی؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت مسیح جو ہے وہ گناہ سے پاک تھے، وہ وراثتی اگر آپ وراثتی گناہ سمجھتے ہیں، وہ تو اس میں تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام بھی ملوث ہیں، کیونکہ آپ مریم سے پیدا ہوئے ہیں اور مریم کے خون میں گناہ تھا۔ جی برہان صاحب، آپ دیکھیں کس طرف بات لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں مسیح کی بات ہو رہی ہے، مسیح کی بات، ٹھیک ہے۔ چرند پرند وہ جانور ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان کی بات یہاں ہو رہی ہے، ایک نبی کی بات ہو رہی ہے، اور نبی جس کی شہادت قرآن دیتا ہے، یہاں پورے قرآن کی طرف نہیں جاتے، چلو ٹھیک ہے نہیں جاتے۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مسیح میں گناہ ثابت ہوا اور مسیح میں گناہ تھا، یا اس میں گناہ ثابت کر سکا کوئی؟ یہودی، پکی فریسی، صدوقی اور رومی سارے پیچھے لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ جی محترم، گناہ تو خون میں آیا نا پھر آدم اور حوا سے، اور پھر آگے نسل انسانی میں وہ چلتا رہا۔ تو جب مریم گناہگار ہیں تو مریم سے پیدا ہونے والا بچہ کہاں سے بے گناہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خون تو انہی کا پیا انہوں نے۔ مجھے یہ بتا دینا وہ کیسے پاک صاف ہو سکتے ہیں؟ جی برہان صاحب، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ بھید ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھید ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ کو بی بی مریم پسند آئی، اس نے دیکھا کہ یہ پاک دامن ہے، کیا آپ اسے پاک دامن نہیں سمجھتے؟ کیا اسے پاک دامن نہیں سمجھتے؟ تو مجھے یہ بتانا، ضرور بتانا۔ جی محترم، پاک دامن ہونا اور چیز ہے۔ کیا آپ دنیا کی ہر عورت کو ناپاک سمجھتے ہیں؟ جس حساب سے آپ ان کو پاک دامن بنا رہے ہیں، دنیا کی ہر عورت اس لحاظ سے، جس لحاظ سے آپ نوع انسانی میں ناپاک خون جو آدم کا چل پڑا تھا اس کو جاری رہتے ہوئے اس کو ناپاک کہتے ہیں، تو حضرت مریم بھی تو ایک مرد عورت سے پیدا ہوئی ہیں، تو وہ ان کا خون کیوں پاک نہیں، کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس خون سے آگے بچہ پیدا ہونے والا کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ یہ فلسفی آپ مجھے سمجھائیں نا۔ جی برہان صاحب، یہی باتیں ہیں کہ جو کلام کو سمجھنا معمولی بات ہی نہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا تعالیٰ ایک خاتون کو پاک ٹھہرا رہا ہے، اس کے پاس فرشتہ آ رہا ہے، آپ کی ماں کے پاس فرشتہ نہیں آیا، اور کسی نبی کے پاس فرشتہ نہیں آیا، اور کسی نبی کے ماں کے پاس فرشتہ نہیں آیا اور آ کر پیغام نہیں دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ پاک ہے، اور وہ خود بھی پاک دامن تھی۔ اس کی زندگی میں جو پیدا ہو رہا تھا 9 مہینے جو پیٹ پہ تھا، وہ بھی پاک ہے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، نہ کہ انسان کے ارادہ سے، ٹھیک ہے نا، نہ انسان کے ارادہ سے۔ جی میرے پیارے بھائی قرآن صاحب، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک انسان روح القدس سے پیدا ہو، روح القدس کی قدرت کو سمجھتے ہیں؟ کسی عورت کے پاس خدا کیوں بھیجے گا؟ گناہگار کے پاس کیوں بھیجے گا؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جب خدا کے منصوبے میں تھا یہ سارا، کہ اس ٹائپ سے، اس طریقے سے، یہ اور بھی تو بہت ساری وہاں عورتیں تھیں، ان کو کیوں نہیں چنا گیا؟ کیوں بی بی مریم کو چنا گیا؟ کیونکہ وہ پاک تھی،
اور آپ نے کہا اور عورتیں، اور جتنی عورتیں پیدا ہو رہی ہیں، جتنی بھی سب کچھ دیکھیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، باتوں باتوں میں خطا کر جاتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بی بی مریم کے اندر کون سی خطا تھی؟ مجھے یہ بتا دیں، کون سا گناہ تھا جو مسیح یسوع کے اندر بھی آپ بول رہے ہیں کہ ان میں بھی گناہ تھا؟ آپ مجھے کوئی ایک گناہ ثابت کر کے بتائیں۔ محترم، ہر بندہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خدا کے ارادے سے پیدا ہوتا ہے، اپنے ارادے سے تو کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا فرشتہ صرف حضرت مریم کے پاس آیا، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں آیا تھا؟ آپ کی بائبل بتاتی ہے کہ ان کو آ کے خوشخبری دی، انہوں نے دی تھی کہ یا نہیں دی تھی؟ تو یہ نہیں ہے، آپ نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت مریم جو تھیں وہ ان کا خون آدم کا خون نہیں تھا، جو گناہ آدم کے خون میں چل پڑا تھا وہ خون حضرت مریم میں داخل نہیں ہوا۔ یہ اب آپ نے ثابت کرنا ہے، کیونکہ اگر حضرت مریم میاں بیوی کے تعلق سے پیدا ہوئی ہیں تو لازم بات ہے کہ وہ خون جو گناہ والا خون تھا وہ حضرت مریم میں شامل ہے، اور جو بچہ بھی مریم سے پیدا ہوگا لازم بات ہے مریم کا خون اس میں جائے گا، تو وہ شخص بھی اسی خون سے پیدا ہوا ہے جو ناپاک ہے۔ یہ آپ رکھیں، آپ کی بائبل کا فلسفہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا آپ کی بائبل کا فلسفہ جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں میں اسی کو یہاں بتا رہا ہوں۔ اگر حضرت مریم کے اندر وہ خون جن سے ان کی پیدائش ہوئی وہ پاک تھا، تو کس طرح پاک تھا؟ وہ بھی تو مرد عورت سے پیدا ہوئی تھی، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ اسے اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ انسان نہیں ہے کہ جو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہو، اور یہاں جو بات دیکھیے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور روح القدس کیا ہے؟ پاک ہے، اور آپ اسے گناہ کی تشبیہ دے رہے ہیں؟ کیا کیسی بات ہے؟ آپ تو ایک دیکھیں عالم آدمی ہیں، آپ ایک اپنی سب کے لیڈر ہیں، اور آپ درس بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جا کر اپنی عبادت گاہ میں درس بھی دیتے ہیں، اور آپ ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں سمجھتے؟ اگر آپ ایک بڑے عالم ہیں، یا آپ اپنے مرزئی جتنے ہیں ان کے بڑے ہیں، تو آپ یہ بات نہیں سمجھتے؟ محترم، میں تو مسیح کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، میں مریم کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان میں جو خون ہے، کیا وہ آدم کا وہ خون نہیں ہے جو جس کو آپ کی بائبل بقول آپ کے جو ناپاک ہے، جو گناہ سے بھرا ہوا ہے، چونکہ وہ آدم نے گناہ کیا تھا؟ تو اس خون سے پیدا ہونے والا بچہ بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے مجھے بتانا صرف۔ ارے سر، پھر آپ بولیں گے کہ قرآن کی طرف آ گیا ہے۔ محترم میرے پیارے بھائی، دیکھیں آپ قرآن کی بات کو بھی رد کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ بی بی مریم جو ہے یہ پاک دامن ہے، ٹھیک ہے، اور پاک دامن کو آپ نے گناہ گار کہہ دیا، اور ساتھ ہی آپ نے مسیح یسوع کو بھی گناہ گار کہہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آگے آپ سے کیا بات۔ محترم، پاک دامن جس معنی میں قرآن کہتا ہے وہ ان معنوں میں کہتا ہے کہ حضرت مریم نے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق نہیں بنایا، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہ آدم کے خون کے بغیر پیدا ہوئے، چونکہ وہ گناہ جو آدم نے کیا تھا وہ آدم کے خون میں آ گیا، آپ عنوانوں میں لیتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام میں اگر آدم کا خون تھا جو گناہ سے مملو تھا، بھرا ہوا تھا، اسی خون سے اگر مسیح پیدا ہوتے ہیں تو وہ بے گناہ کیسے ہوئے؟ جن معنوں میں قرآن حضرت مریم کو پاک دامن کہتا ہے وہ بالکل ایک الگ بات ہے، وہاں مسئلہ ہی اور ہے۔ وہ یہودیوں نے ایک الزام لگایا تھا، قرآن نے اس کا جواب دیا۔ میں اس بات کو بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں
لیکن جو آپ جس اینگل پر جا رہے ہیں دنیاوی طور پر، آپ دنیاوی طور پر جا رہے ہیں، ایک آپ مربی ہو کر چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھ رہے، وہ میں آپ کو کلیئر کر کے دوں گا، بالکل کلیئر کر کے دوں گا، لیکن آپ ایک مربی ہو کر اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر میں آپ سے کیا بات کروں سر؟ جی میں نے تو ایک بہت موٹی بات آپ سے کہی ہے، اتنی موٹی بات کہ ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے جن کے اندر آدم کا گناہ گار خون موجود تھا اس سے ایک عورت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب وہ عورت پیدا ہوئی حضرت مریم علیہ السلام، بقول آپ کی بائبل کے وہ مریم بھی گناہ گار ہوئیں خون کے لحاظ سے، کیونکہ اس میں بھی وہ گناہ آ گیا، ان کے خون میں بھی گناہ آ گیا۔ اب جب ان کے خون میں گناہ آ گیا تو اس میں خواہ روح القدس آ جائے، کچھ بھی ڈالیں، پاک صاف کوئی بھی چیز ہو، لیکن خون تو وہ گناہ والا ہی تھا نا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی پیدائش اسی خون سے ہوتی ہے، تو اس خون سے پیدا ہونے والا جو آدم کا خون تھا، جو گناہ سے مملو تھا، اس سے پیدا ہونے والا بچہ پاک کیسے ہو سکتا ہے، بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک موٹی سی بات ہے۔ میں اس کی آپ کو میں نے مثال بھی دے دی تھی کہ ایک پتیلی جو ہو اس کے پہلے ہی اگر ریت بھری ہوئی ہو تو اس میں آپ پاک صاف سبزیاں کاٹ کے، گوشت پاک صاف کر کے ڈال کے اس میں سے جب آپ پکا کے اس کو باہر نکالیں گے تو جو پہلے سے اس پتیلی میں جس میں آپ وہ چیز پکا رہے ہیں وہ اس میں شامل ہو کے باہر نہیں آئے گی، وہ ساری ریت گند بلا جو ہوگا اس کھانے میں موجود ہوگا۔ تو حضرت مریم کا خون اگر گناہ سے مملو تھا، چونکہ وہ مرد عورت سے پیدا ہوئی تھی، تو مسیح اسی خون سے پیدا ہوئے تو وہ کیسے پاک ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ مجھے آپ فلسفہ سمجھائیں نا۔ قرآن صاحب دیکھیں، جب آدمی توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ بی بی مریم کی پوری ہسٹری کیا ہے؟ پوری ہسٹری کیا ہے؟ توبہ کی، اور وہ نماز پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی، اور زکوٰۃ، روزہ، یہ سب کچھ ان کی زندگی میں تھے، گناہ ان کی زندگی میں ختم ہو جاتا۔ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، مسیح کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں اور بپتسمہ لے لیتے ہیں، بپتسمہ لے کر اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اور پھر ہم ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں، اور وہ جو گناہ ہماری زندگی میں تھا اور پرانا انسان جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ بپتسمہ لے کر اپنی بدیوں سے کیا ہو جاتے ہیں، چھٹکارا پا لیتے ہیں، تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ہماری زندگی میں گناہ نہیں تھا، اور اسی طرح بی بی مریم کی زندگی میں بھی گناہ نہیں تھا، اور ان لوگوں نے بھی توبہ کی اور بپتسمہ لیا، اور وہ بھی بالکل پاک دامن تھی، اور اس لیے خدا کو پسند آیا کہ خدا نے اس لیے فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے کے ساتھ کون گفتگو کرتا ہے؟ ناپاک آدمی نہیں کر سکتا۔ تو محترم بات یہ ہوئی نا پھر کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مریم تک جو بھی نبی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے توبہ استغفار کر کے اور نیکیاں کر کے نماز روزہ کر کے وہ بے گناہ ہو گئے۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ جو فلسفہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا اور وہ آگے چل پڑا اور مسیح جو ہیں اس گناہ سے پاک تھے، یہ آپ کا فلسفہ پھر غلط ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے اوپر آتے ہیں تو پھر تو حضرت مریم کیا، حضرت مریم سے پہلے جو حضرت عمران تھے اور اسی طرح حضرت ابراہیم تھے، حضرت اسماعیل تھے، وہ بھی پھر آدم کے اس خون سے جو کہ جس کو آپ گناہ کا خون کہتے ہیں اس سے وہ پاک تھے، کیونکہ وہ بھی نبی ہیں، اور جب وہ بھی نبی ہیں اور وہ پاک ہیں تو اس میں پھر مسیح کی فوقیت کون سی باقی رہ جاتی ہے؟ وہ بھی تو پھر گناہوں سے پاک ہی تھے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میں آپ کو بھی آپ بتا کہ ریتی کی جو مثال آپ دے رہے ہیں، بات یہ ہے قرآن صاحب، پتہ نہیں آپ لوگ جاتے ہیں یا نہیں جاتے حج کرنے، یہ اس بات کا مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، آپ کو وہاں اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی حج کر لیتا ہے نا تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
वहाँ जाकर तौबा करके आते हैं। इसी तरह जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, गुनाहों का कि आइंदा गुनाह नहीं होगा मुझसे, मेरी ज़िंदगी में गुनाह नहीं होगा, तो ये तो वैसे पाक दामन थी। और ये आप देखिए कि बपतिस्मे के बाद इंसान पाक और साफ हो जाता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। और इसी तरह बीबी मरियम गुनाह से पाक थी, गुनाह उनके करीब नहीं था ना। वो जो आप हमें एक एग्जाम्पल दे रहे रेती की, तो वो ये चीज़ें जो है ना, ये एक दुनियावी चीज़ें हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो गुनाह आदम ने किया उसको आप रूहानियत की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर रूहानियत की तरफ लेके जा रहे हैं मेरे प्यारे मोहतरम, तो वो जो उनको उस गुनाह की सजाएं दी गई थी वो जिस्मानी क्यों थी? उसके ऊपर तो मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं। और जहां तक बात यहां चल रही है खुदा के बेटे की, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। मुझे आपने ये साबित करके देना है कि मसीह अलैहिस्सलाम में वो कौन सी खासियत है, जब बाकी लोग भी तौबा इस्तिगफार करके नेकियां करके बेगुनाह हो सकते हैं, तो अगर मसीह भी बेगुनाह थे तो मसीह में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रह गया? फिर सारे खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो मसीह का खुदा का बेटा होना क्या खासियत रखता है? अच्छा, दूसरे नबियों की अभी बात नहीं हो रही, ठीक है ना। अभी हमारी चल रही है बात जो है ना मसीह की। और मसीह को हम बेटा क्यों कहते हैं? बेटा मैंने आपको बताया कि रूहानी एतबार से कहते हैं कि वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ, और खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा। और जब खुदा ने ये समझा कि ये खातून, ये बीवी मरियम पाक है, और इसलिए कि और किसी के पास नहीं भेजा गया। और खुदा को क्या आप समझते हैं कि खुदा को नहीं था पता कि ये कौन है और कौन नहीं है? खुदा सब जानता है, दिलों और गुर्दों को जानता है, हम और हमारे इरादों को जानता है, हमारी मांगने से पहले जानता है कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। खुदा ये भी जानता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ये भी जानता है खुदा। लेकिन मसला यह है कि खुदा ने जब भेजा, फरिश्ते को भेजा, और उसके साथ गुफ्तगू आम बंदा नहीं कर सकता, पाक दामन ही कर सकती थी। और वो पाक थी और पाक है और रहेगी। ना ऐसी कोई औरत पैदा हुई है, ना ऐसी कोई और कोई दुनिया में पैदा होगी। जी मोहतरम, बात फिर वहीं आ जाती है। हम हजरत मसीह के ही खुदा का बेटा होने की ही बात कर रहे हैं, दूसरी तो हम बात कर ही नहीं रहे। मैं उस पर जाना नहीं चाहता दूसरी तरफ। सवाल मैं यही आपसे कर रहा हूं कि जो हजरत मरियम के अंदर खून था, क्या वो आदम का गुनाह वाला खून ना था? अगर हजरत मरियम में वही आदम का गुनाह वाला खून था जो आपका फलसफा है, तो उससे पैदा होने वाला बच्चा बेगुनाह कैसे हो सकता है? और फिर अगर कोई शख्स मसीह के अलावा भी और आदम के अलावा भी बेगैर माँ और बाप के पैदा हो, तो क्या वो मसीह से अफजल नहीं होगा? ये भी ज़रा आप मुझे बता दें। तो मैं रूहानियत की तरफ लेकर नहीं जा रहा, रूहानियत की तरफ नहीं मैं लेकर जा रहा। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल आप उस बात को समझे ही नहीं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप समझते नहीं है। आप उस बात को घुमा फिरा के ना करें, सीधी सी बात है वो। आप देखिए, मैंने आपको बोला कि गुनाह इंसान जो भी तो इस दुनिया में पैदा हुआ है ना, जो भी, ठीक है, सब ने गुनाह किया। कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। और जो खुदा को नहीं पता कि बीवी मरियम गुनाहगार है? अगर गुनाहगार थी तो फरिश्ता आता ही ना पास। तो पता है, ठीक है, कि ये पाक दामन है और पाक दामन रहेगी। इसलिए नबी, जो ये नबी सब नबियों से अलग अलग पैदा हो रहे हैं और गुनाह भी माफ़ कर रहे हैं। फकीर फरीसी भी उस वक़्त पत्थर उठा लेते थे कि ये तो खुदा के काम है, जो ये खुदा के अलावा तो कोई गुनाह माफ़ ही नहीं कर सकता। देखिए मेरी बात सुने, बुरहान साहब, टॉपिक से आपने उस तरफ ले गए थे
ٹھیک ہے، میں تو نہیں لے کے جا رہا تھا، میں نے آپ کو دو ٹوک میں بتایا کہ ہم روحانیت کے اعتبار سے اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نہ کہ جسمانیت کے اعتبار سے اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کیونکہ جو مسیح نے کام کیے آج تک کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے، کسی اور نے ایسے کام کیے ہی نہیں، اور گناہ کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں خدا کے علاوہ، ٹھیک ہے، اور مردوں کو زندہ کیا، جسمانی مردوں کو زندہ کیا، آپ روحانی مردے کہہ رہے ہیں، روحانی مردوں کو نہیں زندہ کیا، جسمانی مردوں کو زندہ کیا، جنم کے اندھوں کو آنکھیں دی، لنگڑوں کو چلا دیا، یہ کون کام کرتا ہے؟ یہ جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور بہت ساری ایسی کہ آنے والی جو خبریں ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا، اور جب بیٹھے ہوتے تھے فقی فریسی صدوقی، اور جب وہ بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے دلوں کو حال جان لیتا تھا، ٹھیک ہے، ان کے دلوں کے حال جان لیتا تھا کہ یہ اب کیا دل میں سوچ رہے ہیں، کیا من میں سوچ رہے ہیں، اور کسی نبی کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں روحانیت کے اعتبار سے۔ محترم، جن معنوں میں آپ مریم کو پاک کہہ رہے ہیں روحانی لحاظ سے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اس بات کو لے رہا ہوں کہ جو مریم علیہ السلام ماں باپ سے پیدا ہوئیں، جن کے اندر آدم کا گناہ والا خون موجود تھا، وہی خون سے مریم پیدا ہوتی ہیں، تو مریم اس خون کے ناپاک خون کی وجہ سے پیدا ہونے کے اعتبار سے پاک کیسے ہو گئیں؟ اور پھر بقول بائبل، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بقول بائبل اور آپ کے فلسفہ کے، اور پھر اس مریم سے پیدا ہونے والا وہ خون جو آدم کا گناہ والا خون اس عورت میں تھا، وہ بچہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ صرف اتنی سی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں زیادہ نہیں پوچھ رہا، اور آپ اس کو لے جاتے ہیں توبہ اللہ کی طرف، جو یہ کر لے وہ کر لے وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ نیک ہو جاتا ہے، صالح ہو جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ آدم نے جو گناہ کیا تھا اور جو انسانی خون میں چل پڑا، وہ گناہ بھی پھر معاف ہو جاتا ہے نا؟ جی برہان صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، صحت دے، تندرستی دے، ہر دشمن سے، ہر بلا سے بچا کے رکھے۔ تو اسی ٹاپک کو ہم دوبارہ آپ کے پاس جب ٹائم ہوگا، میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں ضرور اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلوں گا۔ تو میں ابھی آیا تھا، تو ابھی جو ہے تھوڑا سا مجھے بھی فریش ہونے دیں، تو نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کل ہم بیٹھ جائیں، کل دوبارہ ہماری گفتگو ہو، تو ہم جو ہے نا، میں آپ سے ابھی الوداع کہتا ہوں، یہاں سے شروع کریں گے، یہاں سے یہ آڈیو 2-3 رکھ لیں اور یہاں سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ محترم، یہ سب باتیں بعد میں آئیں گی، ابھی صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ جو یسوع کا نسب نامہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس میں اوپر والی باتیں کو چھوڑ دیتا ہوں، تھوڑی سی میں لے لیتا ہوں، آخر والی اس میں لکھا ہوا ہے، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا، جو مسیح کہلایا۔ یہ نسب نامے کا آخری حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر کا شروع ہوتا ہے یسوع مسیح کا نسب نامہ، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، ٹھیک ہے۔ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا بیٹا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا، آپ کی بائبل میں تو کہیں لکھا ہوا ہے خدا کا بیٹا۔ جو نسب نامہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے یسوع مسیح ابن داؤد، یعنی داؤد کا بیٹا، ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اور پھر جو آخر میں بات آتی ہے کہ متان سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا، جو مسیح کہلایا۔ عمران صاحب دیکھیں، آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو میں کل آپ کو دوبارہ اسی ٹاپک کو ہم شروع کریں گے اور پھر ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ نے ماننا تو نہیں ہے، اور کیونکہ آپ کا عقیدہ دوسرا ہے، میرا عقیدہ دوسرا ہے، اور میں اس پہ اٹل رہوں گا، آپ اپنے عقیدے پر اٹل رہیں گے، تو اب کیونکہ آپ نے تو ماننا نہیں، اس کا تو مجھے پتہ ہے۔ تو کل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، خدا نے چاہا زندگی رہی تو ضرور بات ہو۔ جی محترم، میں صرف بائبل کے عقیدے پر رہوں گا، میں بائبل کے عقیدے سے نہیں ہٹوں گا، میں ابھی قرآن کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں صرف بائبل کے عقیدے پر رہوں گا۔
ابھی تو میں نے آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ اور بھی لوگ ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر میں نے یہ بھی دکھانا ہے کہ بائبل میں اور بھی بہت سے بیٹے ہیں، اور صرف مسیحی نہیں۔ تو خیر ٹھیک ہے، آپ فریش ہوں تو کل کو پھر کوئی ٹائم مقرر کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری پھر بات ہو جائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی جی سر، بالکل بالکل، اور بھی بیٹے، ہم کب نہیں کہتے کہ اور بیٹے نہیں ہیں، اور آپ کو صرف مسیح کو بیٹا ہم کہتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ غالباً اعتراض ہے۔ اور بھی بہت سارے بیٹے ہیں، ایوب کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور زبوروں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بھی خدا کے بیٹے ہیں۔ جی مجھے تو یہ اعتراض نہیں ہے، میں تو سب کو خدا کا بیٹا مانتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا مانتا ہوں، مجھے اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں بیٹے کے اعتبار سے تو ہم سب برابر ہیں، تو خدا کو مسیح علیہ السلام اگر خدا کے بیٹے ہیں تو میں بھی بیٹا ہوں، اور بھی بیٹے ہیں، تو اس میں مسیح علیہ السلام کی خاصیت کوئی نہیں رہتی نا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ ہم سب بیٹے ہیں، اور آپ کی بائبل میں بہت سے بیٹے بتائے ہیں، اور کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی ایک بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو خدا کا بیٹا نہیں بن سکتا، سب بن سکتے ہیں۔